बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करेंगे इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, जजिस पर हमला हुआ है और ये हमला किस नौइयत का था? रेशम नामी खातून है कौन? और फिर इस हमले के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया उनमें किस दफात को शामिल किया और इसका मतन क्या है? और अब इसकी बाज़गश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो और अदालती कार्रवाई में भी इसका चर्चा हुआ, सुनाई दी है। ये बाज़गश्त, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है वो है बुशरा बीवी पर बी हमले का। हार्पिक इस्तेमाल किया गया है, कितने कतरे हार्पिक के खाने में डाले गए, और फिर इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या मुतालबा किया, जो गुफ्तगू हुई है, इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे आज की नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, जो सबसे अहम मामला है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाना लेकिन इमरान खान की रिहाई की बात ना करना कितना पायदार होगा और कितना नेक नियति का जो एलिमेंट है इस ऑफ़र में शामिल है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन राजा साहब, सबसे अहम बात यह है कि अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत होती है और बनी गाला में से अडयाला जेल बुशरा बीबी को लाया गया। बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये कहा कि जनाब, एक तो आप मेरी गुफ्तगू नहीं चलाते, जो मैंने पिछली दफ़ा खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और फिर हार्पिक जो उसके कतरे हैं 3 वो डाले गए हैं खाने में, और इस पर उनसे फिर काफ़ी सारे सवालात भी हुए। सीने में तकलीफ़, मैदे में जलन, ये तमाम शिकायत जो हैं वो उन्होंने इसका ज़िक्र किया। अच्छा, एक पंजाबी की कहावत है राय साहब, जो इसका इजहार किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से, वो ये कहती हैं कि बंदा बंदे नू खा जांदा है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की मुझे समझ आई। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतलिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। अब खान साहब का जो मुकालमा है ना वो बुशरा बीबी के हवाले से, इसके ऊपर ऑब्वियसली एक लीगल पर्सपेक्टिव है कि अगर बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है तो फिर आपको एक दरख्वास्त अलग से देना पड़ेगी, ये अदालत कहती है। लेकिन अदालत जब ये समझे कि रिजर्वेशंस हैं हुकूमत और जहाँ पर रखा गया, ख़ासतौर पर बनिंगाला, जिसके हवाले से अब मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी सवालात कर रहे हैं कि आपने अडयाला जेल में तो 140 ख़वातीन को जब से बुशरा बीबी मुलजिम करार पाई, उन्हें सज़ा सुनाई गई, उसके बाद आपने रख ली, लेकिन एक बैरक बुशरा बीबी के लिए आपके पास मौजूद क्यों नहीं है? अब बुशरा बीबी बनिंगाला में खिड़कियां खोल दी गई हैं इन हालात में। पहले खिड़कियां बंद थी, तबीयत उनकी ख़राब होती है, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का खान साहब इस पर मुतालबा कर रहे हैं। खान साहब ने, राय साहब, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मैं चाहूँगा कि ये सवालात सारे वन बाय वन मैं आपके सामने रखूँ और फिर आपका भी हम मौक़िफ़ जानें कि आप क्या समझते हैं। इमरान खान जो जनरल फैज़ का एहतसाब की बात कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा सहाफ़ियों से बात करते हुए कि शौकत सिद्दीकी से इस कार्रवाई का आगाज़ करें, चूँकि जजेस के ख़त के ऊपर उनका ये रिएक्शन था, और आगाज़ शौकत सिद्दीकी से करें और बाकी तमाम जजेस तक जाएँ कि कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे थे और शौकत सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है। हालांकि शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से फ़ैसला जो है वो आ गया और उन्हें रीइंस्टेट किया गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें बतौर जज बहाल कर दिया गया, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी ख़ास उम्र को पहुंच चुके, लेकिन मराद जो हैं उसे शुरू कर दिया गया है। अब जो कुदरतुल्लाह साहब हैं, जज इद्दत में निकाह का जो केस था, आपको याद होगा, खान साहब ने एक इंकशाफ किया। वो ये कहते हैं कि जज साहब को ये बताया गया, जज साहब ने कुछ वकला से बात की और ये कहा कि मुझे बेटे के वलीमे की इजाज़त नहीं दी गई, और ये कहा गया कि जब तक फैसला नहीं सुनाते तब तक तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। 10 मिनट के लिए एक जज बाहर जाता है, वापस आता है और फिर वो आकर साइफर केस का फैसला जो है वो सुना देता है। अब एक पैगाम उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को भी दिया है, आर्मी चीफ आरिफ अलवी साहब के ज़रिए, कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकज़ी किरदार है, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते, सिर्फ 4 हल्के खोल दे तो हुकूमत गिर जाएगी। वैसे ये बात
خان صاحب نے اپنے دور حکومت کے حوالے سے بھی کہی تھی کہ ہمیں انہیں بلانا پڑتا تھا ایجنسیز کو کہہ کر، اور یہ آتے نہیں تھے، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ پاکستان کو ہو رہا تھا۔ آج بھی خیر وہی معاملات ہیں۔ تصدق جیلانی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے استعفیٰ یعنی انکار کر دیا، اس سے اب رول آف لا کی طرف ایک قدم ہمیں پاکستان کی عدلیہ جو ہے چلتی نظر آ رہی ہے۔ رائے صاحب، یور ٹیک آن دس۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی اور عمران خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں بریت کے متعلق جو ایک اہم خبر آئی ہے، یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑا اور اہم انکشاف ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی اب کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک میسج پہنچایا گیا۔ یہ میسج براہ راست عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی رابطہ کار کے ذریعے، کسی میسنجر کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہو، اور اس پیغام میں براہ راست عمران خان صاحب کو دھمکایا گیا، عمران خان صاحب کے اعصاب توڑنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، اس فراڈ، شرمناک اور ناکام ریاست کے اندر عمران خان صاحب کو دھمکا کر ان کے موقف سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور اب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب باجوہ نے انہیں براہ راست دھمکایا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ تم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، خان صاحب اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آپ کے خلاف مقدمات بھی بنیں گے اور آپ کو سزائیں بھی ہوں گی۔ یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا، لیکن یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جو ایک نیا انکشاف ہوا ہے، جو ایک اندوناک خبر آئی ہے، اس کے متعلق بھی مختصراً اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہیں زہر کے 3 قطرے ملا کر کھانے میں دیے گئے، اور جو شب معراج تھی، انتہائی مقدس رات، اس رات کو یہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور اس کے متعلق بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا کہ خود جب اس کی تحقیقات کروائی گئیں اور ایک ایگزامینیشن کروایا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے کھانے میں 3 قطرے ملائے گئے ہیں زہر کے۔ اب یہ انکشاف بھی انہوں نے خود بھی کیا، اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو میڈیکل چیک اپ ہے یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ لیکن یہاں پہ ISI کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہوا کہ ایک جج صاحب کے گھر سے ایک آڈیو اور ایک ویڈیو ڈیوائس برآمد ہوئی، یعنی ایک آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس، جس کے ساتھ ایک موبائل سم بھی موجود تھی۔ وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی یہ آڈیو ریکارڈ کی جا رہی تھی، جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس شرمناک ریاست کے اندر یہ جو جج صاحب ہیں ان کی فیملی کی خواتین کی ویڈیوز نہ صرف ریکارڈ کی گئی بلکہ بعد میں ثبوت کے طور پر یہ ویڈیوز، یہ جو جج صاحب ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلانے پر مجبور بھی ہو گئے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑا انکشاف یہ ہوا ہے جو کہ خود عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ اڈیالہ جیل، اس کا پورا انتظام عمران خان صاحب کے بقول ISI نے سنبھالا ہوا ہے، اور ISI ہی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعتوں کو مینیج کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ CCTV فوٹیج عمران خان صاحب اور GHQ کے متعلق بھی جو ایک بڑی اور اہم خبر ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ CCTV فوٹیج ایک اہم ترین مقدمے میں ڈیسائسو رول پلے کر سکتی تھی۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے اس کو بہت کریڈیبل مانا جاتا ہے۔ اگر اس کا فورنزک کروا لیا جائے اور یہ ویڈیو ایویڈنس درست ثابت ہو تو یہ کسی بھی مقدمے میں فیصلہ کرنے کے لیے سب سے اہم ثبوت مانا جاتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں GHQ عمران خان صاحب اور 9 مئی کی CCTV فوٹیج کے متعلق
عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو جان بوجھ کر غائب کیا گیا، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ 9 مئی کے واقعات اصل میں کس نے کروائے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جن لوگوں نے جان بوجھ کر گم کر دی یا چوری کر لی، اصل میں 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار وہ ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں ایک اور اہم اور بڑی خبر جو کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو یہ جو ایک زہریلا پاؤڈر ایک خط کے ذریعے بھیجا گیا جس کو اینتھراکس کہا جاتا ہے، یہ اتنا خطرناک پاؤڈر ہے کہ اسی طرح کی ایک ایفرٹ امریکہ میں کی گئی تھی۔ خطوط کے ذریعے یہ جان لیوا پاؤڈر مختلف لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اور 5 لوگ جو ہیں وہ اس پاؤڈر کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پاؤڈر ہے یہ کس قدر زہریلا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ بھی ہے، ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو زہریلا پاؤڈر بھیجا گیا، اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 جج صاحبان کے نام پر جو خطوط تھے ان میں یہ زہریلا پاؤڈر بھیجا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک نائب قاصد نے، جس نے یہ خطوط کھولے، جیسے اس نے یہ خطوط کھولے اور اس کا ہاتھ ٹچ ہوا اس زہریلے پاؤڈر سے، تو اس کی آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی، اس کے سینے میں جلن شروع ہو گئی، اور اسی طرح اس کے ہاتھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر جو ٹوسٹ ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے متعلق تو یہ پختہ تاثر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز کا کہ وہ تو لکھے لکھائے فیصلے جو کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے آتے ہیں وہ فیصلے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی زہریلا پاؤڈر کیوں بھیجے گا؟ یا اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں یا ISI کی جانب سے یہ پاؤڈر بھیجا گیا، تو جسٹس عامر فاروق کو اس قسم کا زہریلا پاؤڈر ISI تو ظاہر ہے نہیں بھیجے گی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو زہریلے پاؤڈر والی کہانی ہے یہ اصل میں ISI کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ISI کی عدالتی مداخلت کے متعلق جو خط لکھا، اور جو اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ پر تنقید ہو رہی ہے، یہ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ بعد میں اس کی تحقیقات کر کے جب کوئی اور ملزم دھر لیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ بھی اتنا خطرناک معاملہ تھا لیکن اس کا ذمہ دار بھی کوئی اور نکلا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز میں سے، جن میں سے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا، ایک جج کے گھر کیمرہ لگایا گیا، ایک جج کو ہاسپٹل جانا پڑا، تو اس کے ذمہ دار بھی شاید کوئی اور ہوگا۔ تو ISI کے آپریٹیوز اس معاملے میں بھی ملوث نہیں تھے۔ تو ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا حتمی طور پر کہ اس کے پیچھے اس قسم کا ٹوسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ویورز کامنٹ کر کے بتائیں کہ ایک صحافی کے طور پر مجھے لگتا یہ ہے کہ اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو ISI کے عدالتی مداخلت کے خلاف خط ہے، یہ اس سے توجہ ہٹانے کی ضرورت کے لیے تو یہ ایک نیا اقدام تو نہیں کیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم پیغام 2 جنرلز کے متعلق بھی آیا ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز جسٹس شوکت صدیقی کے کیس سے کیا جائے، جناب فیض حمید ہوں یا جناب باجوہ، دونوں سے تحقیقات کروائی جائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جس جرت کا مظاہرہ کیا اس پر ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ جج اور دیگر جج ملک بچا لیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ ججز ہمیں یہ پیغامات دیتے تھے کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی یہ جج صاحبان یہ بتا رہے تھے کہ ہم بے بس ہیں، عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کے لیے ہم پر دباؤ ہے اور ہم مجبور ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزائیں سنائیں۔ لیکن یہاں پہ
عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور اہم خبر یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب 2 پیغامات دیے۔ خان صاحب نے کہا کہ شکر ہے تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا، سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا، ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ بننا چاہیے اور فل کورٹ کو اس معاملے کی سماعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو 2 ججز ہیں ان کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف ہوا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک انکشاف یہ کیا کہ جو لندن پلان کے مرکزی کردار تھے یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ تھے اور انہوں نے لندن پلان پر عمل درآمد کروایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل کیا اور پھر انہوں نے آرمی چیف کی صدارت میں جو ایک SIFC ایک فورم بنایا گیا تھا سرمایہ کاری کے لیے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی زیر صدارت یہ جو SIFC کا فورم ہے یا وزیر خزانہ یہ جو مرضی کر لیں، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک اور انکشاف ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کو ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملا کر کھانا دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو نقصان پہنچا کر وہ مجھے خاموش کروا لے گا تو میں اس پر خاموش نہیں بیٹھوں گا اور اس کے اوپر پھر میرا جو ریئیکشن ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے ISI کی عمران خان صاحب کے فیصلوں کے معاملے میں مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا، ان کے خلاف مریم نواز نے اور کچھ اور حلقوں نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین تو شروع کروائی، لیکن عام لوگوں نے اتنے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر اتنی تنقید ہوئی کہ انہوں نے ایک 7 رکنی بینچ تو بنا دیا، ایک لارجر بینچ، لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹوسٹ ہے اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے اس کے اندر جسٹس منیب اختر کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، اس کے اندر جسٹس عائشہ ملک کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جن پر PTI عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کے اندر اور اس کی سربراہی کیوں کر رہے ہیں؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ اپنی ساکھ کو کتنا تباہ کریں گے؟ آپ سے پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک جعلی قسم کا آزاد کمیشن بنانے کے لیے شہباز شریف کی سہولت کاری کی، جب پورے ملک میں آپ پر تنقید ہوئی، جب تصدق حسین جیلانی نے اس کمیشن کا سربراہ بننے سے انکار کیا تو اس کے بعد چاروں ناچار آپ نے از خود نوٹس لیا، جب ساری بار کاؤنسلز آپ کے خلاف کھڑی ہوگی اور ابھی بھی آپ نے PTI کے مطابق بینچ فکسنگ کی ہے اور ابھی بھی آپ خود اس بینچ کے سربراہ بن گئے، تو آپ کب تک اپنا جو عمران خان صاحب کے خلاف ذاتی تعصب ہے یہ اس کا اظہار اپنے فیصلوں میں کرتے رہیں گے؟ آپ کا جو مدت اقتدار ہے اور جو آپ کے چیف جسٹس کی میعاد ہے یہ تو اکتوبر میں ختم ہو جائے گی، تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کو تاریخ کن الفاظ میں جج کرے گی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جو اس وقت شبھ چنتک بنے ہوئے ہیں شریف خاندان کی حکومت جنہوں نے آپ کے متعلق یہ خبر لانچ کروائی کہ آپ کے عہدے کی میعاد 3 سال کر دیں گے، شاید کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید اس لالچ کی وجہ سے آپ ہر اس بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے متعلق یا PTI کے متعلق جو کیس آتا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس بینچ کا حصہ ہی نہ بنتے، لیکن زبردستی آپ اس بینچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کم سے کم اس معاملے میں انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ راز صاحب یہ جو دوسرا معاملہ ہے نا بشرا بی بی کا، میں نے اس پہ پہلے تو تھوڑی سی بات کی، لیکن یہ اس میں انٹرسٹنگ جو پہلو یہ تھا کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی حکمت عملی جو عدالتی ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ عدالت ٹوٹل ایبسینشیا میں کام کر رہی ہے بشرا بی بی کے معاملے کے اوپر، ہارپک 3 قطرے، کھڑکیاں بند، بشرا بی بی کو بنی گالہ سے آپ نے منتقل ابھی تک کیوں نہیں کیا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ زندگی کو خطرات لاحق ہیں، خان صاحب کا جج سے تقاضا کرنا، لیکن اس کے باوجود عدالت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ اب
جو یہ بشرا بی بی والا معاملہ ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسائب ہوتا ہے، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے نام بھی لے رہی ہیں، ذمہ داری بھی انہوں نے عائد کی، اور اس سے پہلے یہ بھی رپورٹ ہوا کہ خان صاحب اور بشرا بی بی جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے کچھ نام لیے، تو عمران خان انہیں پیچھے جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن اب نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کہ کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، اور بنی گالہ کو کنٹرول کرنے والے اصل میں کون لوگ ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر آپ آ نہیں سکتے، بنی گالہ کے اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ اب تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ وہ گھر بنی گالہ کا اب تک جب خان صاحب دوبارہ وہاں پر آئیں گے تو کتنے کیمرے لگ چکے ہوں گے، کتنے ڈیوائسز لگ چکے ہوں گے، اور جاسوسی کے آلات اگر ججوں کے گھروں سے مل سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت لمبا وقت درکار ہوگا اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ بنی گالہ جو ہے وہ مکمل طور پر کلین ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ راج صاحب، صحافی نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ شہد میں کچھ ملایا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ ہارپک کھانے میں ڈالا گیا، شہد کے اندر 3 قطرے، اب یہ سیریس کنسرنز ہیں، حکومت یا عدالتیں کیوں انڈیپینڈنٹ انکوائری کا جو معاملہ ہے وہ کیوں نہیں اٹھاتی، اور کیوں اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کرتی؟ اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ انکوائری کروائیں اور بشرا بی بی کے تحفظات کو ایڈریس کیا جائے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو اہم خبر شیر افضل مروت کے متعلق بھی آئی ہے۔ شیر افضل مروت کے خلاف پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب سے جو ملاقات کے لیے جانے والے لوگ تھے، اس حوالے سے جو فوکل پرسن کی ایک فہرست بنائی گئی تھی، عمران خان صاحب نے انہیں اس فہرست سے نکال دیا ہے، اور اب سینیٹر شبلی فراز، بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں بری ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور پازیٹیو خبر آئی ہے، کیونکہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے یہاں پر مرید عباس جو جج ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو تھانہ مارگلہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو اور سابق جو وفاقی وزیر تھے اسد عمر، ان کو رہا کر دیا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کہ اس ملک کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اور اس خبر پر سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ لاہور کا جو والٹن ایئرپورٹ ہے جس کی مالیت 350 ارب روپے ہے، اس کو 50 ارب روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے سوشل میڈیا پر اب ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے متعلق اور ان کی رہائی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر، کیونکہ اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اسی ہفتے میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی باقی سزائیں بھی معطل ہو جائیں گی۔ بشرا بی بی صاحبہ بنی گالہ میں ہیں۔ عمران خان صاحب کی پٹیشن موجود ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے۔ ہم نے ان کے چیک اپ کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں پمز میں ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، لیکن اب تک اس پٹیشن کا کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے متعلق اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک اور عدالت سے ایک اور بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ایک دلچسپ مکالمہ ہوا ہے احتساب عدالت کے جج سے، یہ خبر بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ مکالمہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دینے والے عناصر کون ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جلد اور ان کی زبان اس زہر سے بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا شفاف طریقے سے میڈیکل چیک اپ صرف شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے۔ اب اس پر عدالت نے بشرا بی بی صاحبہ کے طبی معائنے کی درخواست دینے کی ہدایت تو کی، لیکن اس قسم کی کئی درخواستیں جو ہیں یہ پہلے عدالتوں میں موجود ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو بھی کیس عدالت میں جاتا ہے اس کے متعلق تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بتا دیا کہ ان سے اور دیگر ججز سے
किस किस्म के जो फैसले हैं ये करवाए जाते हैं। राय साहब, ये एक ख़त आया और उसके बाद एक ऐसा ख़त आया जजिस के ख़िलाफ़, जजिस को, जिससे पैगाम बड़ा क्लियर है कि अगर तुमने ज़्यादा बात की ना तो फिर हम ये कुछ भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और लोग हैं, या फिर साजिश है। अब इसको क्या नाम दिया जाए? CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजिस को धमकी अमेज़ खतूत मिले और उसके अंदर एंथ्रॉक्स जो है वो पाई गई। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके ज़रिए आप अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। और इससे पहले अमेरिका में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें 7 लोग जो है वो उन्हें अपनी जान से जाना पड़ा, हाथ धोने पड़े। और इसमें अमेरिकी सेनेटर्स भी शामिल हैं, सहाफ़ती तंजीमें भी, उनके सरबराहान भी, जिन्हें टारगेट किया गया। और फिर एक फ़ौजी अमेरिकी जिसको FBI ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका का है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। अब ये लिफाफा जजों के चैम्बर तक पहुंच चुका है जिसमें एंथ्रॉक्स थी, एक केमिकल जिसे अलकायदा ने भी इस्तेमाल किया, और अब यही केमिकल जजिस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल जो है वो किया गया। रेशमा नामी खातून का ये ख़त था जो जजिस को लिखा गया, लेकिन पता इसमें शामिल नहीं है। और फिर रेशमा का हस्बैंड वकार, अब इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। सफ़ेद पाउडर अमेजिश पाई गई। जजों को भेजे गए खतूत में पाउडर था। खतूत के मतन में एंथ्रैक्स लिखा था। ख़त खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हुई। मुतासरा एहलकार ने फौरी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया। हाथ मुंह धोए। हाथ मुंह धोने से ही मामला ख़त्म हो जाएगा राय साहब, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा? देखिए हाशमी साहब, एक तो और आला शख्सियत के अगवा और उनको लापता करने के मुतल्लिक भी एक तकलीफ दे खबर आई है। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब को धांधली के ज़रिए हरवाने का इंकशाफ किया था, यानी कमिश्नर रावलपिंडी। अब इनके मुतल्लिक भी एक तकलीफ दे खबर आई है, और वो खबर यह है कि इनको लापता कर दिया गया है, इनको गायब कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में इनसे जो मुबैना तौर पर एक ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लिया गया था, उसके बाद से ये गायब हैं। और इमरान खान साहब ने अब ये इंकशाफ किया कि कमिश्नर रावलपिंडी को गायब कर दिया गया, क्योंकि फॉर्म 45 के बाद जाली फॉर्म 47 की जो कहानी है, वही कहानी कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान की थी। लेकिन यहाँ पर बजाय इसके कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, उनको गायब कर दिया गया। अब हाशमी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजिस को धमकी आमेज़ खत मिला, इसका मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। लेकिन इसका मतन बड़ा दिलचस्प है, ये भी क्विकली मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। इस FIR के मुताबिक 1 अप्रैल को मौसूल डाक जो नायब कासिद है उसके ज़रिए वो तकसीम हुई, और उसके बाद 8 लफाफे जज साहिबान के PS को वसूल कराए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेटर्स तकसीम हुए। लिफाफे खोले गए तो इनमें सफ़ेद पाउडर की आमेजिश पाई गई, और अदालती ज़राए को कोट करके ये कहा गया कि जजों को भेजे गए खतूत में एक जहरीला पाउडर था, और खतूत के मतन में एंथ्रॉक्स लिखा गया था, और ख़त खोलने वाला जो है वो इस पाउडर से बुरे तरीके से मुतासर भी हुआ। और फिर ये कहा गया कि अदालती ज़राए के मुताबिक ये जो ख़त भेजने वाली शख्सियत थी नाम नहाद, इसका नाम बताया गया कि इनका नाम रेशम था, नाम रेशम। और आप ज़रा देखें कि काम किस किस्म के हैं कि जहरीले पाउडर जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को भिजवाए गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो बड़ा अहम था। इमरान खान साहब ने आखिरी पैगाम ये दिया, जैसा कि आपने कहा कि PDM की हुकूमत में ये इस वक्त ऐलान किया कि इमरान खान साहब के साथ मफाहमत का हाथ, हम मफाहमत के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए। तो एक तरफ तो राना सनाउल्लाह जैसे करैक्टर, जिनके ऊपर 10 कत्ल का इल्ज़ाम चौधरी शेर अली ने लगाया, जिनको मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में फ़ौज के ज़ैली इदारे ANF ने गिरफ्तार किया, जो कि सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी किरदार थे, और लॉन्ग मार्च में कितने लोगों को उन्होंने शहीद किया। एक तरफ वो इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं टीवी पर बैठकर, और ये कह रहे हैं कि उनका वजूद मिटा देना चाहिए। और दूसरी जानिब
یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ہاشمی صاحب، یہ ایک ٹریپ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے پوری دنیا کے اندر، شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں چیف منسٹر کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ مریم نواز کو میڈم چیف منسٹر نہیں بلکہ میڈم چیف منسٹر کہہ کے پکار رہا ہے۔ پوری دنیا میں ان کی سبکی بھی ہو رہی ہے، معیشت بھی ڈوب رہی ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، عمران خان صاحب کی کال پر لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک کا نظام عمران خان صاحب کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے یہ ٹریپ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہم مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں تو سب سے پہلے یہ جو مصدق ملک کے ذریعے پیغام دیا گیا، سب سے پہلا مفاہمت کا جو سٹیپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ فارم 45 کا آڈٹ کروایا جائے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے فارم 45 کے مطابق وہ واپس دلوایا جائے، اور اس کے بعد ایک سوشل کانٹریکٹ کیا جائے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ٹریپ ہے اور یہ ان کا ایک اعتراف شکست بھی ہے۔